Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Imtiaz Khan, Chairperson Department of Law, University of Sahiwal. आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है थर्ड पार्टीज राइट्स एंड ड्यूटीज इन पार्टनरशिप। हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि थर्ड पार्टी से मुराद एक ऐसा पर्सन है जो उस पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई वेंडर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, तो कोई भी जो कि उस पार्टनरशिप का पार्ट है, उसके क्या राइट्स हैं और उसकी क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स पार्टनरशिप, तो उसको हम देखते हैं। तो जो थर्ड पार्टी है, सबसे पहले उसका ये राइट है कि थर्ड पार्टी कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म फॉर एग्रीमेंट विद एनी पार्टनर। अगर लेट्स सपोज 3 पार्टनर हैं और उसने थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टी ए के साथ। अब जो थर्ड पार्टी है वो पूरी जो पार्टनरशिप है या फर्म है या तमाम पार्टनर्स हैं, जो भी उसका कोई क्लेम है वो उन सब के खिलाफ कर सकते पार्टी कर सकते। थर्ड पार्टी को ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने तो कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ किया या बी के साथ किया या सी के साथ किया। उसकी क्या वजह है कि पार्टनरशिप का लॉ ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप होती है उसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल एजेंसी के एक पार्टनर्स का एक्ट जो है वो दूसरे पार्टनर का समझा जाता है और दूसरे का जो एक्ट है वो पहले का समझा जाता है। दोनों एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। और दूसरा है कि पार्टनर एक्टेड विद इन हिज अथॉरिटी। जो उसको अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी में रहते हुए उसने अगर कोई काम किया है तो फिर जो थर्ड पार्टी है उसका क्लेम जो है वो तमाम पार्टनर्स या पूरी फर्म के अगेंस्ट जो है ना वो क्लेम कर सकती है। दूसरा जो उसका राइट है वो है the third party can claim from any one or more partners। मसलन अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी ए के साथ और ज़ाहिर है ये लायबिलिटी अगर उन्होंने उस ए ने विद इन हिज अथॉरिटी एक्ट किया है और उसकी कोई लायबिलिटी बनी है पार्टनरशिप की, तो जब उसका जो क्लेम है वो किसी भी एक पार्टनर या सारे पार्टनर या 2 पार्टनर के अगेंस्ट जो है ना वो क्लेम थर्ड पार्टी कर सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स जो हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो जॉइंट भी होती है और सेवरल भी होती है, यानी कि अलग-अलग भी होती है और इकट्ठी भी होती है। और दूसरा कि पार्टनर जो जिसने भी काम किया डेट एक्टेड विद इन हिज अथॉरिटी, उसकी जो उसका काम था जब कॉन्ट्रैक्ट था या ट्रांजैक्शन थी पार्टनर की, उसने अपनी अथॉरिटी में रहते हुए काम किया है, तो फिर जो थर्ड पार्टी है वो किसी भी एक पार्टनर के अगेंस्ट जो है वो या सारे पार्टनर के अगेंस्ट जो है अपना क्लेम कर सकती है। अच्छा, थर्ड है कि जो थर्ड पार्टी है वो क्लेम कर सकती है फर्म से अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, कोई रॉन्गफुल ओमिशन किया है या फ्रॉड किया है। ऐसी सूरत में जो है वो जो थर्ड पार्टी है कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म। अच्छा, उसमें एक और भी शर्त है कि जो भी पार्टनर के साथ कोई डील हुई है और उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है या ओमिशन किया है या फ्रॉड किया है तो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है। मींस के अगर उसने पर्सनल कैपेसिटी में कोई फ्रॉड किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे पार्टनर या फर्म जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उसने कोई फ्रॉड किया, ओमिशन किया है या कोई एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया है। और दूसरा ये है कि जो थर्ड पार्टी है उसने जब एक्ट किया है तो उसने गुड फेथ में किया। अगर थर्ड पार्टी की भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन मिल जाए या उसकी वो कि वो उसने गुड फेथ में काम नहीं किया या उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो फिर उसका ये राइट नहीं है कि वो फर्म से क्लेम कर सके या कंपनसेशन ले सके। तो 3 कंडीशन है। नंबर 1 कि रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन हुआ है या एक्ट हुआ है या फ्रॉड हुआ है किसी पार्टनर की तरफ से अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। नंबर 2 वो जो एक्ट हुआ है या ओमिशन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, दैट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड थर्ड है कि जो थर्ड पार्टी है
that acted in a good faith. اگر اس کا equity کا principle آپ کو پتا ہوگا کہ he who comes for equity must come with clean hands. اگر آپ fraud میں involved ہیں تو then there is no liability for you. اچھا یہ تھے ہمارے جو تین سرکمسٹانسز جس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے اگینسٹ دا فرم اور اگینسٹ اینی پارٹنرس. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی رہی ہے وہ ہے اتھارٹی آف پارٹنرس کے. جیسے ہم نے یہ پڑھا نا کہ پارٹنر ایکٹڈ ود ان ہز اتھارٹی, اس کنڈیشن میں بھی ہم نے پڑھا پارٹنر ایکٹڈ ود ان ہز اتھارٹی. یہاں بھی ہم نے پڑھا پارٹنر مسٹ ہیو ایکٹڈ ان ہز اتھارٹی ود ان ہز اتھارٹی. تو اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی لا یہ کہتا ہے کہ اتھارٹی تین قسم کی ہوتی ہے, ایک ایکسپریس اتھارٹی, ایک ہے امپلائڈ اتھارٹی اور ایک ہے اتھارٹی ان ایمرجنسی. اب یہ ہے ایکسپریس اتھارٹی کے ایکسپریس اتھارٹی جو ان رائٹنگ ہوتی ہے, جیسے پارٹنرشپ ڈیڈ میں آپ نے لکھ دیا یا کوئی ایگریمنٹ کیا یا آپ نے ایکسپریسلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ والا کام کر لیں یا یہ آپ کنٹریکٹ کر لیں تو یہ ایگریمنٹ کر لیں, تو یہ ایکسپریس اتھارٹی ہے. ایک ہوتی ہے امپلائڈ اتھارٹی جو کہ کہیں مینشن نہیں ہے اور جو آپ نے کوئی ایگری نہیں کیا تو لیکن وہ اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کیسے ایگزسٹ کرتی ہے؟ لیٹس سپوز کہ کوئی آپ کی پارٹنرشپ ہے اور وہ شاپ ہے, تو اس شاپ میں ڈیفینیٹلی جب آپ کام کرتے ہیں تو چیزیں آپ کریڈٹ پہ بھی لیتے ہیں, کریڈٹ پہ چیزیں دیتے بھی ہیں, اس طرح کی جو لین دین کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پارٹنر یہ نہیں کہتا یار آپ نے یہ کیا کیا, میں نے آپ کو کام کہا تھا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ چیز اس طرح. تو جو آرڈنری کورس آف بزنس میں, نارمل بزنس میں, اس طرح کے بزنس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسٹمری ہوتی ہیں اور اس طرح کیے جاتی ہیں, تو اس کے لیے کہیں لکھنا یا ایکسپریسلی اس کی پرمیشن دینا ضروری نہیں ہے. اگر وہ اتھارٹی یوٹیلائز ہوئی ہے تو اس کو امپلائڈ اتھارٹی میں آتا ہے. اور جو امپلائڈ اتھارٹی ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ایکسپریس کر دیں کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کرنا, مثلا ایک پارٹنر کہہ دیتا ہے یار آپ نے کریڈٹ پہ کوئی چیز نہیں دینی, اب یہ اب امپلائڈ اتھارٹی نہیں دے گی, اب یہ ایکسپریس اتھارٹی ہو گئی ہے not to give something on credit, جبکہ منع کرنے کی جو ہے وہ ایکسپریسلی کہہ دیا تو پھر وہ امپلائڈ اتھارٹی سے نہیں کرتے, ایکسپریس میں چلا جائے گا. جو چیز ایکسپریسلی کہہ دی کرنے کے لیے چاہے نہ کرنے کے لیے, پھر وہ امپلائڈ اتھارٹی میں نہیں ہے. امپلائڈ اتھارٹی مینس کہ وہ اتھارٹی جو اس طرح کے بزنس میں آرڈنری سرکمسٹانسز میں عام طور پہ اس طرح کے بزنس میں کسٹمری ہے کہ بھائی وہ اس طرح کی کام کیے جاتے ہیں, تو وہ اس میں امپلائڈ اتھارٹی میں آتا ہے. اب آتے ہیں اتھارٹی ان ایمرجنسی. اچھا اتھارٹی ان ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ ایسی اتھارٹی جو نہ ایکسپریس ہے نہ امپلائڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایمرجنسی آ گئی. ایمرجنسی کیسے؟ لیٹ سپوز کہ آپ کا ویجیٹیبل یا فروٹ کا کوئی بزنس ہے اور ایک پارٹنر جو ہے وہ کہیں دور دراز کسی ایریے سے وہ ویجیٹیبلس لینے گیا ہوا ہے, اور جب وہ ویجیٹیبل لے کے آ رہا تو راستے میں جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا, کوئی بلاکیج ہو گئی, کوئی ایسی سچویشن بن گئی کہ آپ جو ہے نا وہ آگے موو نہیں کر پا رہے اور آپ کا کسی پارٹنر سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا. ظاہر اگر رابطہ ہوا تو آپ اس سے فون پہ بات کر لیں گے, ایکسپریس ان سے اتھارٹی لے لیں گے کہ بھئی اب میں نے کیا کرنا ہے. اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے اور آپ اگر ویٹ کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, تو ساری ویجیٹیبل خراب ہو جائے. اور اگر آپ فوری طور پہ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ریٹ نہیں ملے گا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا جو آپ اگر اپنی شاپ پہ لے کر آ کے بیچتے تو اس طرح کا ریٹ ملتا. پھر آپ کو ہونے لیس پرائز پہ ظاہر ہے وہ سیل آؤٹ کرنا پڑے گا. اب کوشچن یہ ہے کہ جب اس طرح کا نقصان ہوگا تو باقی پارٹنر کہ بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا, تو ڈیفینیٹلی وہ پارٹنر کیا کہے گا یار اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو اگر یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ کوڈ یہ اس طرح کی سچویشن میں لا یہ کہتا ہے کہ کورٹ کی یہ ججمنٹ یا اس کی یہ کرائٹیریا ہوگا کہ بھائی اگر سملر سرکمسٹانسز میں آپ اسی سچویشن میں ہوتے یا کوئی عام سمجھ بوجھ کا آدمی اس طرح کی صورتحال میں جو فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ فیصلہ آپ نے کیا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور اتھارٹی ایکٹ ان ایمرجنسی. تو ایسی صورت میں جو لاس ہے وہ فرم جو ہے نا وہ
اس کو بیئر کرے گی، نہ کہ وہ انڈیویجول پارٹنر. تو یہ تھا تھرڈ پارٹیز رائٹ اینڈ ڈیوٹی. تو نیکسٹ ہے ہمارا ریفلیکٹیو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ان پارٹنرشپ. اچھا یہ ریفلیکٹیو ہے کہ یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک دفعہ تھوڑا سا ریمائنڈ کرتا ہوں. ریفلیکٹیو یہ ہے کہ فرض کریں اے بی سی تین پارٹنر ہے اور ان میں بی جو ہے ایک تھرڈ پارٹی جو ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اب اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر کیا یہ فائدہ لیٹس سپوز کانٹریکٹ صرف اے کے ساتھ ہوا تو کیا یہ فائدہ ٹرانسفر ہوگا بی اور سی کی طرف، اور اگر لاس ہوا ہے تو کیا یہ ٹرانسفر ہوگا بی اور سی کی طرف. وہ سرکمسٹانسز ہم اب یہاں دیکھیں گے کہ جن سرکمسٹانسز میں بینیفٹ یا لاس جو ہے نا ریفلیکٹ ہوتا ہے ٹورڈس ادر پارٹنرز. تو پہلا ہے رائٹ ٹو انڈیمنٹی. اگر کوئی پارٹنر ود ہز اتھارٹی ایکٹ کرتا ہے تو باقی پارٹنر اس کو انڈیمنیفائی کریں گے. تو یہ جو رائٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ اگر فرض کریں بی اور اے کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اور اے نے ود ہز اتھارٹی ایکٹ کیا ہے، ایسی صورت میں جو لاس ہوا ہے تو بی اور سی اس کو انڈیمنیفائی کریں گے کیونکہ وہاں سے جو لاس ہوا ہے that will be reflect back to B and C and B and C will share in those losses. دوسرا ہے duty to indemnify for loss caused by fraud. اگر پارٹنر نے کوئی فراڈ کیا ہے تو ایسی صورت میں جو گلٹی پارٹنر ہے وہ خود ذمہ دار ہے اور اس کا جو لاس ہوا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا ٹورڈز ادر پارٹنرز بی اینڈ سی. فرض کریں اے نے کانٹیکٹ کیا آرڈنری کورس آف بزنس میں تھرڈ پارٹی کے ساتھ اور اس میں جو فراڈ کیا ہے، تو فراڈ کی صورت میں اب جو ساری ذمہ داری ہے جو لاس ہے وہ اے اس کو بیئر کرے گا، بی اور سی کی طرف یہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا. اچھا لیکن اگر فرض کریں کسی اس پارٹنر نے کوئی کام کیا ہے، اس میں کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے یا وانٹ آف اسکل کی وجہ سے کوئی لاس ہو گیا ہے، لیکن اس نے گڈ فیتھ میں کام کیا ہے، تو پھر سارے پارٹنر جو ہیں وہ اس میں اس کو انڈیمنیفائی کریں گے اور وہ جو لاس ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا ٹورڈز ادر پارٹنرز. لیکن اگر اس نے فراڈ کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا اور وہ ساری ذمہ داری اس گلٹی پارٹنر کی ہے. ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ جو فراڈ ہے دیٹ از ایبسولوٹ ڈیوٹی، تو ایسی صورت میں یہ ساری ذمہ داری اس گلٹی پارٹنر کی ہے. نیکسٹ ہے کہ ڈیوٹی ٹو بی لائبل جوائنٹلی اینڈ سیورلی. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر پارٹنر جو ہے وہ جوائنٹلی بھی لائبل ہے ود آل ادر پارٹنرز اور سیورلی بھی لائبل ہے ایکسکلوسیولی. مثلاً اگر تین پارٹنر ہیں تو تینوں پارٹنر کی جوائنٹ لائبلٹی بھی ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی لائبلٹی ہے، اے بی سی کے علیحدہ. تو کوئی پارٹنر اگر کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی لاس ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ پارٹنرز کی لائبلٹی جوائنٹ اینڈ سیورل ہے تو وہ لاس جو ہے وہ کسی ایک پارٹنر سے بھی، اسی گلٹی پارٹنر سے بھی سارا ریکور کر سکتا ہے، وہ ساری فرم سے بھی ریکور کر سکتا ہے، وہ کسی دوسرے پارٹنر سے بھی ریکور کر سکتا ہے. مثلا اے بی سی تین پارٹنر ہیں اور اے جو ہے پارٹنر اس نے کوئی اس کی وجہ سے کوئی لائبلٹی کریٹ ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی ہی ایکٹڈ ود ان ہز اتھارٹی. تو اب جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بجائے اے سے اپنا وہ کلیم لینے کے وہ ایکسکلوسیولی بی سے سارا کلیم جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. وہ سارے پارٹنر سے بھی کر سکتی ہے، اسی کنسرن پارٹنر سے بھی کر سکتی ہے. یہ اس کا رائٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر کانٹریکٹ کیا ہے اے نے اور لاس ہوا ہے اور اب ڈی کیا کریں، وہ بجائے اے سے کلیم کرنے کے اے بی سی کے کلیم کریں، وہ صرف ایکسکلوسیولی سی سے کلیم کر کے اپنا سارا جو ہے نا وہ لاس ریکور کر لیں. تو یہ ایک ریفلیکٹ ہونے کی ایگزامپل ہے. اچھا نیکسٹ ہے ٹو انڈیمنیفائی فار ولفل نیگلیکٹ. اگر کوئی پارٹنر نے ولفل نیگلیکٹ کیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ اکاؤنٹ فار کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو، جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ یہ کوالیفائڈ ڈیوٹی ہوتی ہے،
تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ سے بالکل نیگلیکٹ ہوا ہے تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، تو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ایسی صورت میں بھی اگر یہ کوالیفائڈ ڈیوٹی کی وجہ سے آپ اسے جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ جو لاس ہوا ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا ٹوورڈز ادر پارٹنرس، اور باقی پارٹنر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہے ٹو اکاؤنٹ فار پرسنل بینیفٹ ڈی رائٹ۔ اگر آپ نے کوئی پرسنل بینیفٹس لیے ہیں کسی ٹرانزیکشن میں، تو اب آپ نے وہ جو بینیفٹ ہیں وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں باقی پارٹنر کے ساتھ۔ اگر وہ آپ کو الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، آپ پرسنل بینیفٹس یا کوئی کمپیٹنگ بزنس کر رہے ہیں، یا آپ پرسنل یوز کر رہے ہیں گاڑی کو، یا کوئی اس طرح کوئی اور پرسنل بینیفٹ لے رہے ہیں، اور وہ سارے پارٹنر آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہ الاؤ نہیں کرتے تو سارے پرسنل بینیفٹس جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ فار کرنے ہیں، تو وہ بھی بینیفٹس جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں گے ٹوورڈز ادر پارٹنرس۔ جس طرح لائبلٹی یا لاس جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے دوسرے پارٹنر کی طرف، اسی طرح اگر آپ نے بینیفٹس لیے ہیں تو یہ بینیفٹ بھی ریفلیکٹ کریں گے ٹوورڈز ادر پارٹنرس۔ اچھا، ایک چیز ان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ود ان اتھارٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ نے ود ان اتھارٹی کام کیا ہے تو پھر جو لاس ہوا ہے تو آپ کے ساتھ دوسرے شیئر کریں گے، ڈیمنیفائی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ود ان اتھارٹی کام نہیں کیا، بیونڈ یور اتھارٹی ایکٹ کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ادر پارٹنرز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، آپ کو ڈیمنیفائی نہیں کریں گے۔ اور جو تھرڈ پارٹی ہے وہ جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تو کلیم کر سکتی ہے اگر اس پارٹی نے گڈ فیتھ کام کیا ہے اور اس میں وہ کسی اس کے نالج میں نہیں تھا، لیٹس سپوز ایک پارٹنر ہے اور وہ کام کرتا ہے بیونڈ ہز اتھارٹی، اور تھرڈ پارٹی کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے، اور اس کا تھرڈ پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس نے گڈ فیتھ میں کیا ہے، اسے پتا تھا یہ پارٹنر اس کی اتھارٹی ہوگی، تو اس نے بتایا نہیں ہے، نہ اس کو اس چیز کا نالج تھا۔ تو اب جو تھرڈ پارٹی ہے وہ تو کسی بھی پارٹنر سے کلیم کر سکتی ہے، ساری فرم سے کلیم کر سکتی ہے، لیکن جو گلٹی پرسن ہے وہ پرسنلی لائبل ہوگا ویز ادر پارٹنرس۔ تھرڈ پارٹی کو تو یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی سے بھی کلیم کرے، سب سے کلیم کرے، لیکن جو گلٹی پارٹنر ہے وہ پرسنلی لائبل ہوگا، اور باقی پارٹنر جو ہے اسے ڈیمنیفائی نہیں کریں گے۔ تو تیسری سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ود ان اتھارٹی کام کرتے ہوئے کوئی بینیفٹ لی ہے، یا وداؤٹ بیونڈ یور اتھارٹی آپ نے کوئی بینیفٹ لیا، دونوں صورتوں میں ریفلیکٹ ہوگا اور دوسرے پارٹنرس کو بینیفٹ ہوگا۔ تو تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے ود ان اتھارٹی کام کیا ہے اور لاس ہوا ہے تو سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے ود ان اتھارٹی کام نہیں کیا، بیونڈ یور اتھارٹی کام کیا ہے، اور آپ کو کوئی لاس ہو گیا ہے، تو پھر آپ پرسنلی لائبل ہوں گے، اور باقی جو پارٹنر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ لیکن تھرڈ پارٹی وہ ان سے کلیم کسی سے بھی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ فرم سے کلیم کریں گے تو پھر فرم جو ہے نا اس گلٹی پارٹنر سے علیحدہ سے اس کو پرسنلی لائبلٹی اس کی کریٹ ہوگی اور وہ کمپنسیٹ کرے گا۔ اور تیسرا ہے کہ اگر آپ نے بینیفٹ لیا ہے، اگر آپ نے ود ان اتھارٹی بینیفٹ لیا ہے یا بیونڈ اتھارٹی بینیفٹ لیا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو اکاؤنٹ فار ہوں گے، اور آپ کا جو بینیفٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا ٹوورڈز ادر پارٹنرس۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگین آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ یہ ہماری ایک سیریز آف لیکچرس تھی جس میں ہم نے اس ٹاپک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، تو یہ آج اس سیریز کا آخری لیکچر تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بٹ اسٹل if there is any confusion, if you have any query, you can ask through comments, through WhatsApp group or call, messages, whatever you like. I will try my best to answer those your queries. اور آخر میں ایک ریکویسٹ کہ پلیز ڈو سبسکرائب دس چینل if you want more updated videos on the corporate law. Thank you very much. See you.